हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं सोचती हूँ इंसान के कितने चेहरे होते हैं। कैसी कोई शख्स जिसे आप सालों से जानते हो वो आपको धोखा दे देता है, और जो आपको जानता तक ना हो वो आपकी मदद करता है। लेकिन आखिर हम किसी के चेहरे से उसकी अच्छाई को नहीं जान सकते, क्योंकि अगर जान सकते तो मैं वो सब ना करती जो मैंने किया था। आज भी अपने प्लान को सोचकर मैं कांप जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इस प्लान में नाकाम किया, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब कर दिया। गांव के इस पुरसकून माहौल में हमारा आबाई घर था। यहाँ करीब में ही एक स्कूल था जहाँ से मेरे चचा, अब्बा और दीगर लोग पढ़ते थे। ये स्कूल बहुत पुराना था, कहते हैं यहाँ अंग्रेज स्कूल पढ़ाया करते थे। मेरी बड़ी बहन और अब मैं भी इसी स्कूल से पढ़कर बड़ी हुई थी। इस स्कूल से पढ़ने के बाद गांव के लड़के तीसरे गांव जाकर कॉलेज में दाखिला लेते थे, मगर लड़कियों का ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था। गांव की लड़कियां 10 जमातें ही पढ़ी होती थी, मगर यहाँ मेरी बड़ी बहन गांव की पहली लड़की थी जो शहर में पढ़ती थी। हम दो बहनें अपने माँ बाप के साथ हमारे गांव वाले घर से शहर में आकर रहने लग गए थे। इससे पहले मेरे चचा भी शहर अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। चचा के जाने के बाद गांव में ये रवायत बन चुकी थी कि लोग पढ़ लिख कर शहर जाते और वहीं अपनी बाकी की जिंदगी बसर करते थे। जब अब्बा की नौकरी शहर हुई तो उन्होंने फैसला किया था कि वो भी अब पूरी फैमिली के साथ शहर में ही रहेंगे। इससे कभी मेरी बड़ी बहन शहर में ही एक कॉलेज में पढ़ती थी, वो वहीं हॉस्टल में रहती थी, मगर अक्सर वो चचा के यहाँ चली जाया करती थी। महीने में एक बार हम सब भी चचा के घर चले जाया करते थे ताकि मेरी बड़ी बहन सना से वहीं पे मिले। गांव चूंकि थोड़ा दूर था, इसलिए हम एक दिन पहले ही वहां आ जाया करते थे, मगर अब सब मसाइल हल होने जा रहे थे। तब अब्बा ने शहर में ही मुस्तकिल रहने की बात की। मैं भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेहद खुश थी और ये भी इत्मीनान था कि अब उसे हॉस्टल में रहना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो वहाँ हमारे नए घर में हमारे साथ रहने वाली थी। मैं और अब्बा स्कूल भी गए, वहाँ से मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर ज़रूरी कागजात भी हमने जमा कर लिए ताकि जब एक बारी हम शहर चले जाएं तो वहाँ कॉलेज में दाखिला करने में कोई मसला ना हो और किसी सनद की वजह से दोबारा हमें बार बार यहाँ गांव में ना आना पड़े। इसी अवस्था में अब्बा ने कुछ ज़मीनें जो हमने किसी को सालाना रहन पर रखी थी बेच दी ताकि हम शहर में अपने लिए एक अच्छी जगह पर घर ले सकें। ये सिलसिला जब चल पड़ा तो हम लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ज़रूरत की चीज़ें पैक करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मैं और अम्मी ने मिलकर कपड़े, जूते और दीगर ज़रूरी सामान बांधना शुरू कर दिया था। चूँकि ये हमारा आबाई घर था, हम इसे ना तो बेच रहे थे ना हम खाली कर रहे थे, बल्कि बस हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान शहर वाले घर में शिफ्ट कर रहे थे। और इस घर में हमारे करीब के रिश्तेदार आकर रहने वाले थे ताकि ये भी बंद ना हो बल्कि आबाद रहे। अब्बा ने शहर में एक बड़ा सा घर देख लिया था। हम लोग बहुत बड़े घर में रहने के आदी नहीं थे। इस घर में 4 कमरे, बैठक, किचन और काफ़ी वसी दालान भी था। घर में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। जब इस घर को देखने गए तो इसमें सबसे पहले अपनी राय देकर कहा कि ये बेहतरीन है। फिर सारे जावियों से देखने के बाद मेरी बड़ी बहन और अम्मी ने भी हामी भर ली और सबको ही घर पसंद आया। अब्बा ने कुछ कागजी कार्रवाई की और फिर सामान शिफ्ट होना था। हम लोग यहाँ आ चुके थे, इसीलिए हम तीनों औरतों ने मिलकर इस घर की अच्छे से सफाई धुलाई की। कुछ पुराना फर्नीचर हमने सेट करके अपने लिए 3 कमरे अच्छे कर लिए। अम्मी ने बाहर रेडी वाले से कुछ सब्जियां खरीदी, रात का खाना बनाने लगी। मैं और मेरी बहन अपने अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बहन ने मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछा कि तुम चाय पियोगी, तुम बना रही हो? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा, हाँ बना रही हूँ। सोचा सबके लिए पूछ लो, तुम्हारे लिए बनाओ? मैंने दोबारा तस्दीक चाही। हाँ हाँ बना लो, मैं कुछ मदद करूँ? मैंने जवाबन उससे मदद की पेशकश की। हाँ तुम बाहर कुर्सियाँ लगा दो, अब्बा भी घर आते ही होंगे। उसने कहा वो किचन की जानिब चली गई। मैंने कुर्सियाँ बाहर दालान में रखी, उनकी सफाई भी कर ली। अम्मी खाना तकरीबन बना चुकी थी। तब जब चाय बनती अब्बा भी आ चुके थे। हम सब कुर्सियों पर बैठे चाय का इंतजार कर रहे थे और साथ ही घर के बारे में बातें करने लगे। नए घर का एक अलग सा एहसास लेकर मेरी बड़ी बहन ने यहाँ पहली चाय बनाई और हम सब ने मिलकर पी। इस दौरान कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। हमारा सामान कल तक यहाँ आने वाला था। अब फिर मेरे कॉलेज के बारे में भी बात शुरू हो गई। मैंने इस बारे में अपनी बड़ी बहन से राय ली, मुझे अब कहाँ दाखिला लेना चाहिए, क्योंकि मेरे स्कूल के बाद कॉलेज में मेरा पहला साल होने वाला था।
میری بڑی بہن نے مجھے شہر کے 3 اچھے کالجز کے نام بتائے، پھر مجھ سے میرے پسندیدہ مضمون پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اپنی پسند کے مستقبل کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اس دوران ابا مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس بات کو محسوس کر سکتی تھی کہ ابا کو ہمیشہ بیٹی کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر آج ہم دونوں بہنوں کی تعلیم کے بارے میں یہ گفتگو سن کر وہ ہم پر نازا تھے۔ باتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کر اپنی اپنی مرضی کے موضوعات پر باتیں کی، پھر اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو گئے۔ شام ڈلی، رات ہوئی، امی نے کھانا اندر ہی لگایا۔ ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر باتوں کا دور شروع ہو گیا اور کافی دیر تک چلتا رہا۔ باتوں کے سلسلے کو اختتام پذیر کرنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور سویرے دیر تک سوتے رہے۔ اگلے دن سورج چڑھ چکا تھا۔ ہم نے ناشتہ کیا، اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دیکھا تو ہمارا سامان آ چکا تھا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرا سامان والا میرا گاؤں جھولا بھی آ چکا ہے جس پر بیٹھ کر گھنٹوں میں ناولز اور رسائل پڑھتی تھی، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ سامان اتارنے کے لیے یوں تو ٹرک والے 2 لوگ تھے، مگر میں نے ایک بات محسوس کی۔ میری بڑی بہن پردے کے پیچھے سے کھڑی اس ایک نامعلوم نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ہمارے سامان کو اتارنے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے جا کر آپی کو دھک سے ڈرا دیا۔ وہ بہت بری طرح ٹھٹک گئی تھی، جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پہلے تو میں نے ان کی گدگدی کی، جس سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنے لگی۔ ایسے موقع پر انسان اپنی ہنسی نہیں روک سکتا اور سامنے والا اپنی من مرضی کے مطابق نکالتا رہتا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میں بہت ساری چیزیں سمجھ چکی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میرے پیٹ میں ان سوالات سے تتلیاں لوٹ رہی تھی۔ سامان جب سارا آ چکا تھا، اس میں سے ایک میز کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا، مگر ابا نے ٹرک والوں کو کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کو ان کا معاوضہ ادا کیا، چائے پلائی اور وہ چلے گئے۔ میں نے اس لڑکے کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ ان سب تکلفات سے پہلے ہی غائب ہو گیا تھا۔ سامان کو سیٹ کرنے کی باری آئی، کیا چیز کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں، تو میں اس سب میں ماہر تھی۔ یہ کام میں نے اور امی نے مل کر کیا۔ پہلے تو میری مہارت کو منوانے کے لیے ایک ایک چیز پر آدھا گھنٹہ بحث ہوتی تھی کہ فلاں چیز کو فلاں جہاں رکھا جائے، مگر امی مجھ سے بحث کرتی، مگر بالآخر میں ان کی بتائی ہوئی جگہ سے 1000 خامیاں نکال دیتی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات کے آگے ہتھیار ڈال دیتی۔ کام ختم کرتے ہی ابا کی طرف گئی۔ ابا پہلے تو ایسے ہی بیٹھے تھے، مگر انہوں نے اخبار کی طرف ہاتھ لپکایا تھا۔ تبھی میں نے ان سے سوال کیا، ابا سامان کو گھر میں لانے کے لیے کون کون لوگ آئے تھے؟ میں نے ایسے ہی بے دھیانی سے پوچھا، جسے میں ظاہر کر رہی ہوں کہ مجھے زیادہ دلچسپی نہیں، بس یوں ہی اپنے علم کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ 2 ٹرک والے اور ایک لڑکا تھا، خدا جانے کون بھلا آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً آگے لپکا اور مجھے کہا کہ انکل آپ چھوڑیں، میں کر دیتا ہوں۔ پھر سارے کام میں وہی لگا رہا، مگر ان چائے کے لیے بیٹھنے کے موقع پر غائب ہو گیا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم جانتی ہو اسے؟ ابا نے پوری تفصیل بتائی۔ نہیں، میں کیوں جاننے لگی، بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ کوئی چور اچکا نہ ہو، شفٹ ہوئے تو گھر کا نقشہ دیکھنے اندر نہ آ رہا ہو۔ میں نے بات گول مول کر دی کیونکہ سوال مجھ پر آ گیا تھا۔ ابا نے پاس رکھی اخبار اٹھا لی اور میرے زاویے سے ان کا منہ اخبار کے پیچھے چھپ گیا۔ سارے کام ختم ہو چکے تھے، ہمارا سامان بھی آ کر اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا جا چکا تھا۔ ابھی خالی بھوت بنگلہ گھر معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے آپی کے کمرے میں جا کر ان کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کو کہا۔ میں نے مذاقاً ان سے کہا کہ وہ لڑکا کون ہے، تو اس پر انہوں نے زیادہ بڑھا چڑھا کر بات نہیں کی، بلکہ بتایا کہ وہ ان کا اچھا دوست ہے، میں نے ہی اسے بلایا تھا کچھ مدد کر لے۔ ابا کیسے یہ سب دیکھتے؟ اچھا ہے، وہ آیا اور بغیر کسی سے تعارف کروائے ہوئے اپنا کام کر کے چلا گیا جو اسے میں نے کہا تھا۔ تو پھر تم اسے ہم سب سے ملوا کیوں نہیں رہی تھی؟ میں نے سوال داغ دیا۔ تم لوگ گاؤں سے آئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کیا سوچتے کہ بیٹی کو ہم نے یہاں پڑھنے بھیجا ہے، وہ لڑکوں سے دوستی لگا رہی ہے، اسی لیے ڈر گئی تھی۔ آپی نے بے بسی سے کہا، مجھ سے تو کم سے کم ملوا دیتی، میں کب کچھ کہتی ہوں؟ میں نے اس سے گلہ کیا، ہاں ملوا لوں گی کبھی۔ آپی نے بے دلی سے کہا، مگر کب ملواؤ گی؟ میں نے اصرار کیا۔ ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ باہر سے اونچی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے باہر لپک کر دیکھا تو چاچو تھے، یہ وہی چاچا تھے جو شہر رہنے آئے ہوئے تھے۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس سے وہ اتنی دیر سے آئے۔ یہ عذر انہوں نے آتے ہی پیش کیا اور معذرت کی۔
اس کے بعد ہم سب نے مل کر باتیں کی۔ چچا کی بیٹی میری ہم عمر تھی اور ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم بس عید کی عید ہی ان سے ملتے رہے، مگر اب تو ایک ہی شہر میں رہنے آئے تھے تو ہم دونوں ہی خوش تھے کہ ہمارے گھر کچھ ہی فاصلے پر تھے، اسی لیے اب میل ملاپ تو روز ہی ہونا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اسے اپنا کمرہ دکھایا اور ہم آپس میں باتوں میں بزی ہو گئے۔ باقی سب بڑے باہر ہی بیٹھ گئے تھے۔ چچا نے بتایا کہ وہ فیملی کو لے کر قطر شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، کمپنی نے اسے اچھا پیکج دیا ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے نئی تھی۔ ابا نے چچا کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو یہ پیشکش فوراً قبول کرنے کو بھی کہا۔ چچا اور چچی سے آپ ہی کا زیادہ میل ملاپ تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی عادات سے کچھ واقف تھی۔ آپ ہی نے چائے بنائی تو چچی کی چینی کم ڈالی اور چچا کی چینی زیادہ، اس پر بھی ان میں خوشگوار خوشگپیاں ہوں۔ پھر چچا نے ان باتوں میں اپنی طرف سے بات چھیڑی، بھائی صاحب ہماری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، اسے پڑھانا ہی ہے یا آگے کا بھی سوچا ہے؟ چچا نے آپ ہی کی شادی کے بارے میں بات چھیڑ دی تھی، جب اللہ کا حکم ہوگا یہ کام بھی ہو جائے گا، بس اچھے کی امید رکھی ہوئی ہے۔ ابا نے متوازن سا جواب دے کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ چائے کے لیے ہم لوگ بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ یہ باتیں میں نے بھی سنی اور آپ ہی کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ اس بات سے خوش نہیں۔ ویسے کوئی پسند ہے ہماری بٹیا رانی کو؟ چچا نے آپ ہی سے پوچھا۔ آپ ہی وہاں سے جانے کی والی تھی کہ ابا بول پڑے، اس کی پسند کو کس نے دیکھا ہے؟ جہاں میری مرضی ہوگی وہاں ہی ہاں کرے گی میری بیٹی۔ مگر بھائی صاحب، چچا کچھ بولتے کہ ابا نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو چپ کروا دیا۔ ہم لوگ شہر آئے ہیں مگر اتنے بھی آزاد نہیں ہو گئے کہ چھوٹوں کے فیصلے چھوٹوں پر چھوڑ دیں۔ یہ چھوٹے اپنے فیصلے نقصان میں کرتے ہیں۔ ابا نے دو ٹوک بات کہہ کر محفل میں خاموشی برپا کر دی۔ ابھی اس کے پڑھنے کے دن ہیں، پڑھ لے گی تو مناسب سا رشتہ دیکھ کر اسے بیاہ دیں گے۔ ابا نے اپنی پیدا کی ہوئی خاموشی میں پھر سے ایک جملہ کہا۔ موضوع بدلتا رہا اور پھر ملکی اور عالمی سطح کی سیاست پر باتیں چلنے لگیں۔ پھر یہ باتیں مذہب، قانون اور بیرونی ملک میں رہنے تک جا پہنچی۔ اس قدر تیزی سے موضوعات بدلتے کہ ابھی جغرافیہ پر بات ہو رہی تھی اور پل میں تاریخ پر بات ہونے لگی۔ بڑوں کی باتیں بھی نا بڑی ہوتی ہیں۔ میں اور فائزہ بیٹھ کر سنتے رہے۔ سارا دن گزرنے کے بعد گھر کی مبارکباد دیتے ہوئے وہ لوگ بھی اپنے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔ اس پورے وقت میں نے محسوس کیا کہ آپ ہی خاموش بیٹھی ہیں۔ حالانکہ آپ ہی چاچو والوں کے آنے پر بہت خوش تھیں، لیکن جیسے ہی ان کی شادی کی بات ہوئی اور ابا نے فیصلہ سنایا وہ تب سے خاموش سی ہو گئی تھی۔ کسی نے ان کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن میرا دھیان بار بار اسی طرف جا رہا تھا۔ لہٰذا سب کے جانے کے بعد میں آپ ہی کے کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تکیے میں منہ دے کر رو رہی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے میری موجودگی کو محسوس کیا تو ساتھ ہی رونا بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی جیسے وہ رو نہیں رہی ہوں۔ میں ان کی اداکاری، ان کی بھاری ہوئی آواز اور بہتی ناک سے پہچان گئی۔ رو رہی تھی مگر کس لیے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے آپ ہی کو گلے لگا لیا، ان کو حوصلہ اور تسلی دے کر پوچھا۔ انہوں نے لب وا کی اور مجھے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔ دیکھ لیا تم نے، میں اسی لیے کہتی تھی کہ میں تم لوگوں کو کوئی بات نہیں بتا سکتی۔ آپ ہی نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مگر کیا آپ کو کوئی پسند ہے؟ میں نے ان کو اعتماد میں لیا اور سوال پوچھا۔ آپ ہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا یہ وہی لڑکا تھا جو سویرے گھر آیا تھا؟ میں نے اپنے شکوک کو ظاہر کیا۔ نہیں، یہ وہ لڑکا نہیں ہے، یہ تو میرا دوست ہے، ہمارے ہاسٹل کے پاس ہی اس کا گھر تھا۔ میری اس سے ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی، یوں ہی سمجھو کہ اس شہر میں آتے ہی مجھے ناصر ملا تھا۔ آپ ہی نے بات کی وضاحت کر دی۔ تو پھر آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ میں پھر مدعے پر آ رہی تھی۔ ہاں، ان کے ہاں میرے سر پر ضرب کی طرح پڑی تھی۔ اچھا، ابھی آپ پر ذہنی دباؤ نہ ڈالیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ میں نے دوبارہ آپ ہی کو سینے سے لگایا اور وہ بے آواز روتی رہی۔ اب ہمارے دن معمول کی طرح آ رہے تھے۔ میرا کالج دیکھنے کے لیے آپ ہی میرے ساتھ گئی تھی۔ ہم نے کافی سارے کالجز کے پراسپیکٹو دیکھے۔ پھر میں نے اپنی مرضی کے کالج کا فارم بھرا اور نتائج کا انتظار کرنے لگی۔ چند روز میں ہی رزلٹ آ گیا کہ کالج کے ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ اب سے میں بھی کالج جاؤں گی۔ کالج کے بارے میں مجھے پھر سے ویسے ہی احساسات آ رہے تھے جیسے نئے گھر کے تھے۔ نیا یونیفارم، نئی کتابیں، نئے لوگ، یہ سب کچھ نیا تھا۔ یہ زندگی کا نیا تجربہ میرے لیے ہر چیز ہی نئی تھی۔
हमारे घर में भी सब तरतीब से चलने लगा। मैं कॉलेज चली जाती, आप ही अपने कॉलेज चली जाती, अब्बा काम पर और अम्मा को घर संभालना पड़ता। हमारे घर में 4 लोग थे जो अपने अपने किरदार को अच्छे से निभा रहे थे। अब्बा अपना काम करते और घर के सामान भी ले आते थे। आप ही चाय बर्तन कर लेती, नाश्ता बनाने में अम्मी की मदद भी करती। अम्मी तो घर के सारे बुनियादी काम करती थी, बस मैं एक थी जो घर में खूबसूरत फूलों के पौधे लगाती थी। मैंने घर में पुरानी और बेमायनी चीज़ों को इकट्ठा किया और इनसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना डाली। स्टोर रूम में से सारी प्लास्टिक की बोतलें जमा करके मैंने इनमें मिट्टी भरकर अच्छे से तज़ीन करके इसमें छोटे छोटे पौधे लगा दिए। बाहर काफ़ी सारी घास जमा थी, उसको काट कर मैंने कम किया और चलने फिरने लायक जगह बना डाली। मैंने क्यारियों में गुलाब के फूल लगाने का सोच रखा था, मगर अभी मौसम नहीं था। वह घर में सभी लोगों का अहम किरदार था। फिर वक्त पलटने लगा। चाचू अपने घर वालों के साथ कतर चले गए। उन्होंने सबसे पहले ये खबर अब्बा को फ़ोन करके बताई। फिर अम्मी से हमें मालूम हुआ था कि चाचू ने अपना सामान बांधा और अपने घर की चाबियां हमें दे दी कि कहीं आपको भी कभी हमारे घर की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक इसे इस्तेमाल करें। चाचू के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी थी। बचपन से अब तक हम उनके साय में ही बहुत सी शरारतें की। उनको हर चीज़ में अपने लिए रहनुमा पाया था। इस सारे अरसे में हम और चाचू की फैमिली दोनों गाँव में गए थे। एक साथ वहाँ अपने पुराने दिनों को याद किया और बचपन की बातें एक दूसरे के गोश गुजार की। हम लोग जब गाँव में थे तो हम सब रोज़ शाम को खेलते थे। मुझे याद है तब हमारे साथ चाचू का बेटा भी हुआ करता था, मगर वो हम सबको छोड़कर बहुत जल्दी चला गया। 2 बरस गुजरे, मेरा कॉलेज इख्तिताम पजीर हो गया और आप ही की भी ग्रेजुएशन होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दिनों हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके मुतालिक हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें लगा था कि ज़िंदगी यूं ही मामूल के मुताबिक गुजरती रहेगी। तभी गैर मामूली किस्से ने हमारी ज़िंदगी में हलचल मचा दी थी, और कुछ इस कदर हलचल मचाई कि लगता था कि अब हम कभी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक नहीं गुजार सकेंगे। एक दिन आप ही सब यूनिवर्सिटी गई, लेकिन वो अपने मुकर्रर वक्त पर वापस ना आए। यूँ अगर उन्हें देर हो जाती तो वो इत्तला दे दिया करती थी, लेकिन उस दिन ना उनका फ़ोन आया न मैसेज, बल्कि हम भी उनसे रब्ता करने से कासिर थे। देखते ही देखते दोपहर से शाम और शाम से रात होने को थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। हम सब ने उनको बहुत ढूंढा, मगर बेसुध। उनका ना तो फ़ोन काम कर रहा था, ना ही उनकी कोई खबर हमारे तक पहुंच रही थी। अब वो बहुत परेशान थे। पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरी खबरों के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी गई और फिर घर नहीं आई थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। आप ही की गुमशुदगी के बारे में घर के तमाम अफराद की जहनी कैफियत बदल कर रखती थी। अब्बा बहुत बीमार हो गए थे, उनको हार्ट अटैक आया था और बाएं जानिब जिस्म पर फालिज का अटैक भी हो गया। ये हालात थम नहीं रहे थे और हमारे घर एक एक करके सब लोग बिखर रहे थे। मैंने कॉल करके चाचू को सारी बात से आगाह किया। उन्होंने शहर में अपने जानने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर को इस मामले को देखने के लिए कहा। वो इंस्पेक्टर काफ़ी ईमानदार और नेकदिल इंसान था। एक जानिब हम लोग इस जहनी कर्ब से गुजर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमें हमारे रिश्तेदारों ने पल पल यही सवालात कर कर के नीम जान कर दिया था। अम्मा की भी गोयाई की कुव्वत छिन गई थी। कहते हैं औलाद का गम इंसान के अंदर को खोखला कर देता है, जिसकी मिसाल हमारे अब्बा थे। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। फिर मजीद 15 दिन बाद आप ही परांदा हालत में घर आ गए। उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनसे बयान लिया गया। बकौल उनके वो अगवा हुई थी और उनके साथ ज्यादती हुई थी। इसमें उनकी यूनिवर्सिटी के चंद विभाष लड़के मुलव्वस हैं। आप ही ने पुलिस रिपोर्ट में 4 लोगों का नाम लिखवाया था, जिनमें से 3 तो मुल्क से भाग चुके थे। उनको वापस लाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो चौथा शख्स एक रईस ज़ादे की औलाद था और वो अपने बाप की दौलत के बलबूते पर अब यहीं दनाता फिर रहा था, क्योंकि उसे पुलिस से किसी का कोई डर नहीं था। मैंने बहरहाल उस शख्स का नाम आपकी ज़बानी बहुत बार सुना था, क्योंकि वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की सारी बातें बताती थी। क्या हुआ या क्या हो रहा है, आप ही की जहनी हालत भी कुछ सही नहीं थी। कुछ दिन तो भाग दौड़ चलती रही, मगर वो शख्स इतना मजबूत था कि पुलिस बगैर सबूत उस पर हाथ डाल नहीं सकती थी। फिर आखिर पुलिस ने भी कुछ रकम वगैरह लेकर इस केस को रफा दफा कर दिया, मगर मेरे दिलो दिमाग पर यह नाम नक्श हो चुका था। मैंने इंतकाम लेने के लिए अपना जहन पूरी तरह बना लिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने बाप और बहन का बदला लेकर रहूंगी,
کیونکہ اس شخص کی وجہ سے میرا باپ فالج کا شکار ہوا تھا اور میری بہن اور ماں اس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی کہ میری بہن نے کئی بار خود کو ختم کرنے تک کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو شکر ہے کہ ہم ہمیشہ انہیں بچا لیتے تھے۔ لیکن آخر یہ کب تک ممکن تھا؟ مجھے یقین تھا کہ جب تک اس شخص کو اس کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی ہمارے گھر کسی کو چین نہیں آئے گا، اور میں جانتی تھی کہ یہ سزا میں اسے قانون کے ہاتھوں نہیں دلوا سکتی، لہٰذا مجھے کوئی اور راستہ اپنانا پڑے گا۔ اب مجھے کیا کرنا تھا میں سوچ چکی تھی، اس پر عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں کالج اور اسکول میں بہت اچھی طالب علم تھی۔ میں نے اسی بنیاد پر اپنے لیے ایک ریسیپشنسٹ کی سی وی بنائی۔ وہ سی وی میں نے اسی کمپنی میں بھیجی جس کمپنی میں وہ رئیس زادہ اپنے باپ کی جگہ ڈگری مکمل ہونے پر بیٹھنے والا تھا۔ میں نے اپنے کالج کے ایک لڑکے سے جس کا بڑا بھائی اس کمپنی میں مینیجر تھا سے کہہ کر اور کچھ رقم دے کر اپنی جگہ وہاں پکی کروا لی، جس کے بعد میں نے کمپنی میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ کمپنی کو جوائن کرنے میں مجھے مسرت تو ہوئی، مگر میرے انتقام کی آگ بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ میں اس غصے پر کسی اور جذبے کو فروغ نہیں دے پا رہی تھی۔ گھر میں ابا بیمار تھے، وہ بیٹھ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی خدمت کے لیے اماں موجود تھی، مگر آپ ہی کی ذہنی حالت میں سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے ان کا باقاعدہ ایک ماہر نفسیات سے علاج کروا رہی تھی۔ میں نے ہفتے میں 2 بار آپ ہی کو لے کر ماہر نفسیات کے پاس جانا ہوتا تھا۔ میری تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، مگر میں اپنے اوپر پڑی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیسے ہو سکتی تھی؟ اس وقت نہ میرے ابا کچھ کمانے کے لائق تھے نہ بہن، جبکہ میری اماں تو بالکل ہی سادہ لو تھی۔ وہ باہر کی دنیا کے کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بن کہے مجھے سب سنبھالنا تھا، اور اس وجہ سے جب میری نوکری لگی تو مجھے کسی نے بھی نوکری کرنے سے انکار نہ کیا، کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ ابا کی جمع پونجی جلد ختم ہو جائے گی، اسی لیے فاقوں سے بچنے کی کسی نہ کسی کو تو کمانا ہی تھا۔ میرا آفس جوائن کرنے کے کچھ ہی دن کے بعد آفس میں ایک پارٹی رکھی گئی، جس میں باقاعدہ عثمان سکندر کو کمپنی کی ملکیت دی گئی، کیونکہ اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ عثمان سکندر کے والد سکندر بخت نے تمام کاروباری معاملات اپنے بیٹے کے نام کر دیے اور خود ایک پرسکون زندگی کی تلاش میں ورلڈ ٹور پر نکل گیا۔ عثمان سکندر چونکہ ایک لاپرواہ لڑکا تھا، وہ اپنے کرتوتوں کے لیے مشہور تھا، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی، وہ لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے دفتر میں گئی اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی۔ میں گرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا، وہ میرے کافی نزدیک آ گیا تھا۔ خدا معلوم یہ میری تدبیر تھی یا اس خدائی مشیت کہ وہ میری آنکھوں کو اس قدر قریب سے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ مجھ سے ملا اور مجھے اپنے آفس بلایا۔ کیا تم میرے ساتھ کافی پینے چلو گی؟ عثمان سکندر کے جملے سنتے ہی میں دل میں خوش ہونے لگی۔ پر میں آپ کے ساتھ؟ میں نے بناوٹی سی جھجک کے ساتھ ہاں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر شخص کی توجہ پر خوش کیوں یا اس سے نفرت کروں، کیونکہ میں نے اتنے دن کام کرنے کے باوجود اس شخص میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی۔ ہاں البتہ وہ لاپرواہ تھا اور بزنس کو اپنے باپ کی طرح بہترین انداز میں نہیں سنبھال رہا تھا۔ البتہ لاپرواہ ہونے کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ بدلحاظ بھی ہے، لیکن مجھے اپنی بہن پر یقین تھا، لہٰذا میں اس شخص سے نفرت کرتی رہی اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کا کام کرتی رہی۔ جب میں اس کے ساتھ کافی پینے گئی تب میں اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کافی کیفے چلا گیا۔ وہاں اس نے مجھے بتایا کہ جب سے اس نے میری آنکھوں میں دیکھا ہے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں بھی من ہی من خوش ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ خوش بھی تھی کہ مجھے بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے۔ عثمان سکندر نے مجھ سے بہت سی محبت کی باتیں کی۔ وہ میری زلفوں کی تعریف کرتا اور جب اس سے جی بھرتا تو میری آنکھوں پر شعر کہنے لگتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نے حامی بھر لی تو اس نے دیر نہیں کی، اگلے ہفتے ہی مجھ سے رسماً منگنی کرنے کا کہا۔ میں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ اب میں زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی، گھر سے کام کا کہہ کر جاتی اور وہاں میں عثمان سکندر کی منگیتر کا رول نبھاتی تھی۔ پھر کافی وقت گزرا، عثمان سکندر میرے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ عثمان سکندر کو میں نے اپنی فیملی کا بالکل بھی نہیں بتایا تھا، میں نے تو ہر چیز کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور اس دوران میں گھر سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو چکی تھی۔ میں اپنے چچا کے گھر رہنے لگی تھی، جس کی اجازت میں نے ان سے لے لی تھی۔ عثمان سکندر نے جب مجھ سے میرے والدین کا پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو لاوارث ہوں، میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ وہ پیار میں اندھا تھا یا واقعی وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ میری ہر بات کو جھوٹ ہو یا سچ؟
اتنی آسانی سے مان لیتا؟ اور میرے گھر والوں نے مجھے اجازت اس لیے دے دی تھی کہ چچا کے یہاں رہنے کی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میرا آفس ہمارے گھر سے بہت دور ہے، جبکہ چچا کے گھر سے قریب ہے، اور یوں مجھے آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری امی بھی یہ بات مان گئی تھی، جبکہ ابا اور بہن تو کچھ سوچنے کی حالت میں تھے ہی نہیں۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے ہماری منگنی کو، جس میں عثمان کے والد ویڈیو کال پر شامل تھے، جبکہ میری طرف سے تو کوئی شامل نہ تھا۔ اس نے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور سادگی سے ہماری شادی ہو رہی تھی۔ یہ میری ہی شرط تھی کہ شادی سادگی سے ہو، کہ میں زیادہ لوگوں کو اس شادی کے متعلق پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر عثمان نے اپنی یونی کے دوستوں کو بلایا اور ان میں سے کوئی جانتا ہوا کہ میں کس کی بہن ہوں تو میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ میری سادگی سے شادی کی بات بآسانی مان گیا، اور پھر شادی سے قبل میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی کمپنی اور جائیداد کا آدھا حصہ میرے نام کر دے۔ عثمان سکندر بغیر سوچے سمجھے یہ بات بھی مان چکا تھا۔ عثمان سکندر نے اپنا وکلا کو یہ کام سونپ دیا تھا کہ جلد از جلد کاغذات تیار کیے جائیں۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ میں عثمان سکندر کے نکاح میں آ گئی۔ عثمان سکندر نے میرے لیے دنیا بھر کو سجا دیا تھا۔ اس نے جس جگہ وہ نکاح کے لیے لیا تھا ساری کی ساری پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ گو کہ وہاں مہمان بہت کم تھے، لیکن جگہ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک پل کو میرا دماغ معاف ہو گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے میں کسی خواب جی رہی ہوں۔ عثمان سکندر کے والدین بھی ورلڈ ٹور پر تھے، گھر خالی تھا۔ میں دلہن بن کر عثمان سکندر کے گھر آئی تو گھر سے سب لوگوں کو چھٹی دی جا چکی تھی۔ یہ حویلی نما بنگلے میں صرف 2 ہی لوگ تھے، میں اور عثمان سکندر۔ ہمارا نکاح ہوا تو اپنا شرعی طور پر عثمان سکندر کے عقد میں تھی۔ وہ میرے سفید سیاہ کا مالک بن چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش یہ سب میرے کھیل کا حصہ نہ ہوتا تو اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش ترین لڑکی سمجھتی، لیکن قسمت کے اس وقت مجھے اپنا وجود انگاروں پر لوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرنی شروع کر دی تھی، شاعری کہی، گانے گانے لگا میرے لیے، مگر پھر فون بجا۔ عثمان سکندر بغیر کسی بات کے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے اس سے لاکھ پوچھا کہ کوشش بھی کی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں گھر سے بھی کافی طویل عرصہ دور رہ چکی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اتنا بھاری لہنگا پہنچے کے بعد میں کافی تھک چکی تھی۔ میرے وجود میں درد کی ٹیسیں جاری ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں بیڈ پر دراز ہوئی تو سو گئی۔ میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ اگلے دن اور اس کے اگلے دن بھی عثمان سکندر واپس نہیں آیا۔ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی اور 2 ملازمین۔ 3 دن بعد ایک شام عثمان سکندر واپس آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے لاکھ گلا کیا کہ تم نے ہمارا وقت خراب کر دیا، ہماری شادی کی شام کو تباہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین کو بیرونی ملک کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس سلسلے میں اسے جانا پڑا۔ میں نے بھی کمزور سی مزاحمت کی اور پھر اس نے مجھے کہا کہ چلو آج سے ہی ہم اپنی شروعات کرتے ہیں۔ وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا اور میں نے اپنا لہنگا پہن لیا۔ اس دوران میں نے موقع پا کر آپ ہی کو وائس میسج بھیج دیا، جس میں نے اشاروں کے نام میں بتایا کہ میں عثمان سکندر صاحب کو بدلہ لینے والی ہوں۔ شام کو میں دلہن بن کر دوبارہ وہاں اسی گھر میں آ گئی۔ میں نے عثمان سکندر کو دودھ کا گلاس سمایا اور ساتھ ہی اس میں 1 چمچ سفوف ڈال دیا، جو میں نے اپنے دراز میں چھپا رکھا تھا۔ یہ سفید سے پاؤڈر تھا۔ عثمان سکندر نے دودھ پی لیا اور پھر ہم باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں آپ ہی وہاں آ گئی۔ ان کے آتے ہی میں سوچنے لگی کہ شاید وہ اپنے قصوروار کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے آ کر جس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور جو باتیں کہیں، وہ سن کر تو مجھے ایسا لگا جیسے میں پاتال کی گہرائیوں میں گر گئی اور اب کبھی وہاں سے باہر نہیں آ سکوں گی، بلکہ زندگی بھر مجھے پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہنا ہوگا۔ انہوں نے آتے ہی عثمان سکندر کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ لی۔ عثمان سکندر بہت حیران ہوا کہ آپ ہی یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ عثمان سے آپ ہی کو دیکھ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میری خود غرضی کے باعث تم اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے تھے۔ مجھے سب کو حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، اور یہ بھی کہ تم کتنے اچھے انسان ہو۔ آپ ہی کی بات سن کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ جو میں سوچ رہی تھی اگر وہ سچ ہوتا تو میں خود کو معاف نہ کر پاتی۔ آپ اٹھیں، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عثمان کے کہنے پر آپ ہی اٹھی اور آپ ہی نے مجھے ساری بات شروع سے بتائی۔
اور کہا کہ میں پیار میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے پتا تھا کہ ابا پڑھائی ختم ہوتے ہی میری شادی کر دیں گے اور میری پسند کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یہی بات میں نے سعد کو بتائی تو اس نے کہا کہ ہم کورٹ میرج کرتے ہیں، تب تمہارے ابا کیا کر سکیں گے؟ میں پہلے اس کی بات سن کر گھبرائی، لیکن پھر اپنی پسند پانے کو اس کی بات مان لی اور میں کالج سے سعد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں نے اپنے پاس جو کچھ تھا سارا سامان اٹھا لیا تھا، البتہ کچھ کپڑے وہیں چھوڑ دیے تھے تاکہ تم لوگوں کو شک نہ ہو، اور کچھ رقم بھی ادھر سے اپنے دوستوں سے ادھار اٹھا لی تھی۔ پھر میں نے ڈگری پوری ہوتے ہی کشتیاں جلا کر سعد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، مگر اس نے میرا استعمال کیا۔ کچھ دن تو وہ اچھے سے میرا ساتھ رہا، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور بے یار و مددگار میں نے یہاں کی رہی اور نہ وہاں کی۔ تم لوگوں نے بھی پریشانی میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرا سامان بھی گھر سے غائب ہے، اور میری بات پر یقین کر لیا۔ دراصل جب میں اکیلی تھی تب اس دوران مجھے عثمان سکندر ملا۔ عثمان سکندر نے مجھے سہارا دیا، پناہ دی۔ میں گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر عثمان سکندر نے مجھے کہا کہ وہ میرا نام استعمال کر کے گھر جا سکتی ہے۔ جس رات میں اسے ملی تھی یہ اپنے 3 دوستوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا تھا۔ یہ سارا منصوبہ بھی عثمان سکندر کا تھا۔ میں ان سب پر زیادتی کا مقدمہ ڈال کر بچ سکتی تھی، وگرنہ میرے گھر والے ہی مجھے جان سے مار دیتے۔ عثمان سکندر نے مجھے بتایا کہ بغیر ثبوت ان پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور بظاہر تو قانون نے امیر زادے کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے، مگر باطن میں یوں ہوا کہ عدم ثبوت کے بنا پر عثمان سکندر کو عدالت نے بری کر دیا تھا۔ اس داغ کو عثمان سکندر نے اپنے اوپر لے کر میرے لیے بہت بڑا احسان کیا، اور آج تم اسے زہر دے دیتی تو اپنی زندگی کو تباہ کر لیتی۔ ایسے فرشتہ صرف آدمی کو تم کو کوئی ضرر نہ پہنچاؤ اور اس کے ساتھ خوش رہو۔ عثمان سکندر نے جب زہر کی بات سنی تو بے اختیار سر پٹا کے اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے اس کی آنکھوں میں جو میرے لیے اعتبار تھا وہ کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا تھا۔ میں آپ ہی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے عثمان سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ مجھے اس پر پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن میری آپ ہی کی حالت کے باعث میں شک کرنے پر مجبور تھی۔ البتہ میرا دل تمہیں دیکھ کر تمہاری سچائی کا یقین دلایا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم فوراً ہسپتال چلتے ہیں تاکہ تمہارے زہر کا علاج ہو سکے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھے دھوکہ دیا، اب میں ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی، تبھی آپ نے کہا کہ جب تم چاچو کے گھر جا رہی تھی تب میں نے تمہارا سامان دیکھا تھا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ تم ہمارا بوجھ اٹھا کر تھک گئی ہو اور گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تبھی میں نے دیکھا کہ تمہارے سامان میں زہر موجود ہے، اور مجھے لگا شاید تم اپنے باپ اور بہن کی حالت نہیں دیکھ پا رہی اور خودکشی کرنے والی ہو، اس لیے میں نے تمہاری شیشے میں موجود سفوف کو بدل دیا، اور یہ سفوف بے ضرر ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم پرسکون سی ہو گئی اور عثمان سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے بھی کچھ پس و پیش کے بعد مجھے معاف کر دیا۔ مجھے آپ ہی نے کہا کہ ساتھ میں مجھے طلاق دے دی، اور میں جو اتنے ماہ گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی وہ اس لیے کیونکہ میں عدت میں تھی، لیکن آج ہی میں تمہیں سب سچائی بتانا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے تمہارا میسج ملا اور میں حیران رہ گئی کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تبھی میں اپنے دوست کی مدد سے تمہارا فون ٹریس کر کے یہاں آ گئی تاکہ تمہیں سب بتا سکوں۔ اب تم میرے ساتھ گھر چلو اور عثمان ہمارے گھر باقاعدہ رشتہ لائے، ہم تمہاری اس سے شادی کر دیں گے اور اس نکاح کا کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ ویسے بھی ابا یا امی نے عثمان کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور گھر چلی گئی۔ 2 دن بعد عثمان ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، جسے بآسانی مان لیا گیا، اور یوں میری شادی اور رخصتی ہو گئی۔ لیکن میں ابھی تک مکمل خوش نہ تھی، کیونکہ مجھے بیمار باپ اور اپنی ماں بہن کی فکر تھی۔ میری فکر دیکھ کر عثمان نے میرے باپ کا بہترین علاج کروایا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے جاننے والے سے میری بہن کی شادی کر دی اور انہیں پہلے ہی پوری حقیقت بتا دی تھی تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ البتہ میرے ابا اماں کو حقیقت بتانے سے گریز کیا تھا، کیونکہ وہ اس عمر میں یہ سب سنتے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب ویسے بھی کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ میری بہن کی شادی کے بعد عثمان میرے والدین کو ہمارے گھر لے آئے۔ میں اکثر عثمان سے معافی مانگتی ہوں کہ ان پر میں نے شک کیا، لیکن وہ ہنس کر ٹال جاتے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا انسان ہم سفر کے طور پر نصیب کیا ہے۔